हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में 3 इश्यूज के ऊपर हम क्विकली आपको खबरें भी देंगे, बैकग्राउंड भी देंगे। नंबर 1 हम बात करेंगे हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का मुस्तकबिल, इसके ऊपर हम आपको ताज़ा खबर भी देंगे और थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देंगे। दूसरे नंबर पर बड़ा अहम मामला इस्लामाबाद में चल रहा है, वो चल रहा है पीका का मामला। हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान को पीका का टीका लगाया है, उसके ऊपर हम अपडेट देंगे कि अपडेट क्या है। जो लोग पीका कानून को समझना चाहते हैं और उस पर एतराज़ात जानना चाहते हैं वो भी वो प्रोग्राम को लाजमी देखें। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे वफाकी सतह पर ब्यूरोक्रेसी में बड़ी अहम तब्दीलियाँ हुई हैं, उन तब्दीलियों में कौन कौन आया है। खैबर पख्तूनख्वा में भी वो तब्दीली हुई है, इस्लामाबाद में भी तब्दीली हुई है और एक तब्दीली पंजाब में होने जा रही है। तो कौन कहाँ पर आ रहा है और क्या कहानी है अंदर की, वो हम आपको बताएंगे। और सबसे आखिर पे मामला है बहुत ही अहम, बल्कि मैं कहूँगा ऊपर के तमाम मामलात से ज़्यादा अहम। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 15 के करीब अहलकार वो अगवा किए जा चुके हैं, मुबैना तौर पर कालादम तहरीक तालिबान की तरफ से। उनके अगवा के बारे में नेशनल मीडिया पर बात नहीं हो रही। हम उनके अगवा के बारे में तफसील भी बताएंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि उनकी रिहाई के लिए क्या कुछ हो रहा है, क्या बातचीत चल रही है। तो आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। आसिफ, आप खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का, मैं बेहतर हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं फील करता हूँ अभी भी बुखार। और आप तहरीक बहुत चला रहे हैं ना इस वजह से। हाँ एजाज, वो भी बड़ी ज़रूरी थी, कल हाज़िरी इसलिए देनी पड़ी वहाँ पे जो प्रोटेस्ट था। तो खैर गुफ्तगू तो हमने शुरू करनी है। आपके पास जो स्टोरी है हुकूमत और जो अपोजिशन के, बल्कि पीटीआई के मुज़ाकरात अगर हम कहें, तो क्या हो रहा है मुज़ाकरात में एजाज? मुज़ाकरात तो ख़त्म हो गए। मुज़ाकरात के मामले पर कल आखिरी डेट थी जिसमें पीटीआई ने आना था, वो नहीं आए और यही लगा कि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। लेकिन असल कहानी ये है कि पीटीआई ने जो हुकूमत के साथ ज़ाहरी मुज़ाकरात हैं वो ख़त्म किए हैं। जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेजमेंट है इनकी, वो मुज़ाकरात अपनी जगह पे जारी हैं। तो इस पर लंबी बात अब नहीं मैं कर रहा, क्योंकि ये बात ज़रा पुरानी भी होगी। लेकिन असल बात ये है कि जो हमारे सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के जो इदारे हैं वो पीटीआई के साथ मुकम्मल पूरी इंगेजमेंट में है। हाँ, हुकूमती सतह पर हुकूमत को प्रेशर में डालने के लिए और ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट को भी प्रेशर में डालने के लिए पीटीआई मुज़ाकरात से पीछे हटी है। तो ये मुज़ाकरात का अमल जारी है, ये आप देखिएगा किसी भी टाइम किसी भी नए अंदाज से ये रिज्यूम हो जाएगा। और इमरान खान जो है वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात जारी रहें, लेकिन वो चाहते ये हैं कि हुकूमत को दबाव में रख के, फ़ौज को दबाव में रख के ये मुज़ाकरात हो। तो ये एक अलग बात है। इसी मुज़ाकरात में एक हथियार जो पीटीआई के पास आया है वो हुकूमत की वजह से आया है, और वो है पीका का कानून, जो हुकूमत ने बड़ी उजलत में मंजूर करवाया। उसके ऊपर पूरे मुल्क में एहतजाज भी हो रहे हैं, कल भी हुए, आप भी एहतजाज में शरीक थे। मैं चाहूँगा कि आप एक चीदा चीदा नकात ज़रूर बयान करें। एजाज, उससे पहले मैं एक सवाल जानना चाह रहा हूँ मुज़ाकरात के हवाले से। देखें, पिछले वीक में ना एक बड़ी अहम तब्दीली हुई कि गंडापुर साहब, जिन्हें हमेशा इमरान खान ने कहा कि इनको मेरा इत्मीनान हासिल है और इन्होंने जो कहा है वो मैं उसको ऑन करता हूँ, और इस तरह की बातें नहीं हैं, बड़ा क्लोज उनका कंटेक्ट रहा, लेकिन वो तब्दील हो गए, उनसे ओहदा हटा लिया गया सूबाई सदर का, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि शायद चीफ मिनिस्ट्री भी उनकी एट स्टेक है। और फिर हुकूमत ने एक पीटीआई ने 8 फरवरी को एक योम एहतजाज की भी कोई कॉल दी है, योम स्याह की, कोई इस तरह की ना। ठीक। तो एक तासुर लिया जा रहा था कि शायद पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात में उस साइड से वादे हुए हैं, जो पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं, वो शायद पूरे नहीं हुए, तो उसके आफ्टर शॉक्स हैं ये। तो ऐसी कोई बात तो नहीं है? मेरा ये ख्याल है कि ऐसा मामला नहीं है। इस पे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन एक बात मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे बता दूं, ऐसा नहीं है कि खान साहब अली अमीन गंडापुर से नाराज़ हैं। ये बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब नाराज़ हैं अली अमीन गंडापुर से, वो नाराज़ नहीं है। अगर खान साहब अली अमीन गंडापुर से नाराज़ होंगे ना तो वो उनसे वज़ारत आला ले लेंगे। जुनैद अकबर आपको देखा है, ये जो मुज़ाकरात की मैंने आपको बताई कि इंटेलिजेंस के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात जा रहे हैं, आप देखें ना, जुनैद अकबर जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी के सरबराह थे, इंफॉर्मेशन कमेटी के सलीम साहब, उन्होंने उस कमेटी में बिल को मंजूर किया, उनकी मंजूरी थी। जी, फैसल सलीम, फैसल सलीम, वो मैं आपको बताता हूँ, बड़ी दिलचस्प बात है। उस दिन आप भी थे, तो उन्होंने मंजूर किया। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली
کہ یہ ایسا ہی ہے کہ انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنید اکبر صاحب کا آگے بڑا رول ہوگا. خیر اچھا نہیں، میں ایک لائن اور بتا دوں کہ خان صاحب اصل میں کسی بھی بندے کو پارٹی میں زیادہ مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے، یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. یہ تاریخی طور پہ آپ دیکھ لیں کہ وہ جب وہ حکومت میں بھی تھے تو وہ ون مین شو تھے. وہ پرویز خٹک تھے پہلے وزیر اعلیٰ تھے تو وہ ان کو مضبوط، وہ ریموٹ کنٹرول کرتے تھے. پھر پرویز خٹک زیادہ مضبوط نہ ہو جائے، پرویز خٹک کو لے آئے تھے یہاں پہ مرکز میں. تو یہ کہانی ہے. تو آپ اگلی بات. اچھا میں سر آپ جو بات کر رہے ہیں نا پیکا کے اوپر، اس کی میں آپ کو 2-3 بڑی موٹی چیزیں قانون کی بھی بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے یہ واردات بتاؤں گا کہ تینوں بڑی جماعتیں پاکستان کی کیسے اس قانون پہ متفق ہیں. دیکھیں اعزاز، یہ صرف میڈیا کا ایشو نہیں ہے. میڈیا تو پہلے ہی ریگولیٹ ہو رہا ہے نا، میڈیا پیمرا کے تھرو ریگولیٹ ہو رہا ہے، آپ کا پریس کاؤنسل کے تھرو ریگولیٹ ہو رہا ہے. تو ڈبل ریگولیشن تو ویسے بھی نہیں، لیکن ہمارا کنٹینٹ پھر بھی جاتا ہے آن لائن، تو اس وجہ سے میڈیا کنسرن ہے. یہ زیادہ بڑا کنسرن کس کا ہے؟ زیادہ بڑا کنسرن پیپل آف پاکستان کا. پیپل آف پاکستان آپ کو پتہ ہے 13 کروڑ لوگ یوزر ہیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کرتے ہیں، اور یہ ان کا بھی مسئلہ اور ان کا بھی ہے جو نہیں کرتے. اچھا مسئلہ بتائیں نا جو جس پہ ہم ہاں میں ادھر ہی آ رہا ہوں، لیکن میں اس کی گریوٹی بتا رہا ہوں کہ خالی میڈیا کا ایشو نہیں ہے. دیکھیں اس نئے قانون کے تحت نا حکومت 4 چیزیں کرنے جا رہی ہے. ایک سوشل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی بنانے جا رہی ہے جو کہ پی ٹی اے کی پاورز ہوں گی، جس کے پاس کسی کنٹینٹ کو بلاک کرنا، ویب سائٹ کو بلاک کرنا، کسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو بلاک کرنا، اس کو جرمانہ کرنا، یہ سارا اس اتھارٹی کے تحت ہوگا. پھر سوشل میڈیا کمپلینٹ سیل ایک قائم ہوگا. تیسرے نمبر پہ سوشل میڈیا ٹرائیبیونل اینڈ کمپلینٹ کاؤنسل یہ ہوگی. اور چوتھے نمبر پہ نیشنل سائبر کرائم کنٹرول ایجنسی ہوگی. اب اعزاز یہ سارا کچھ حکومت خود قائم کرے گی. آپ کو پتہ ہے جس طرح پیمرا میں حکومت اپنی مرضی کے چنیدہ بندے لگا دیتی ہے تو کوئی وہ افیکٹ نہیں رہتا جو کہ ایکچولی قانون بناتے ہوئے ہوتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ پارلیمنٹ کی کسی کمیٹی کے تھرو ہوتا جس میں اپوزیشن بھی ہوتی، حکومت بھی ہوتی، شاید کچھ بہتر نام آ جاتے. لیکن اب معاملہ کیا کیا گیا؟ معاملہ یہ کیا گیا جی کہ سپریم کورٹ سے پہلے تک کسی شخص کو گرفتار کرنے سے لے کے 3 سال قید، 20 لاکھ جرمانے کی سزا تک سارا کچھ حکومت کے اپوائنٹ کردہ بندے کریں گے. اور یہ چاروں جو اتھارٹیز ہیں اس میں جتنے لوگ ہیں وہ سب حکومت کے نامزد کردہ ہوں گے. جو سب سے فیٹل بات ہے جس کے اوپر ہمارا سب سے زیادہ، کیونکہ بندے تو اچھے برے ہونا چلیں، ایک دوسری بات ہے ان لافل کنٹینٹ، ہارمفل کنٹینٹ، فیک نیوز، استحکام پاکستان، ان سب چیزوں کی ڈیفینیشن بھی ہمیں کوئی نہیں بتائے گی، اور یہ حکومت ڈیفینیشن ان کی کرے گی. تو آج تک دیکھیں نا صادق اور امین کی ڈیفینیشن میں ہم آج تک سیاستدانوں کی ایسی تیسی کرتے ہیں، صحافیوں کی ان ڈیفینیشنز کے تحت ہوگی. اور یہ وہ ڈیفینیشن تھی جن پہ پہلے ہائی کورٹ سے ہمیں بیل مل جاتی تھی، اور اس دفعہ بڑا سوچ سمجھ کے یہ بل لایا گیا. ٹھیک ہے، ہمارا بیسک اعتراض یہ تھا کہ ہمیں سنا جاتا اسٹیک ہولڈرز، اور اسٹیک ہولڈر کون ہے؟ انڈر دا امبریلا آف پی ایف یو جے ہمارے جو ہے نا چینلز کے ڈائریکٹر نیوز ہیں، امینڈ ان کی کاؤنسل وہ ہے، پی بی اے ہے، پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن ہے، سی پی این ای ہے، اے پی این ایس ہے، ٹھیک ہے، اینکرز کی کاؤنسل ہے، بے شمار اس کے نیچے جتنے میڈیا کے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے اس کے اندر موجود تھے. اور ان سب نے یہ کہا کہ آپ صرف ہمارے یہ شک ٹو شک چیزیں لے لیں، کوئی بہتر قانون آ سکتا ہے. لیکن اب جو یہ سارا کام ہوا ہے نا، ایک تو یہ یک طرفہ طور پہ ہوا ہے اعزاز. اب یہ ساری وہ ڈیفینیشن ہیں جن کے تحت کسی بھی بندے کو، حکومت نے کنسلٹیشن اس لیے نہیں کی کہ حکومت یہ سمجھتی تھی کہ کنسلٹیشن میں وہ باتیں جو کہ جینون ہیں ان کو رد کرنا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا اس قانون کو ایک دفعہ پاس کیا جائے. اب میں آخری بات اس کے اوپر کروں گا کہ قانون پاس ہوا ہے تو کون کون آن بورڈ ہے، اتنی جلدی کیسے قانون پاس ہو گیا؟ دیکھیں حکومت نے ہمارے سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ آپ کو ڈرافٹ شیئر کریں گے، نہیں. جمعرات کے روز ایجنڈے کے بغیر بل آتا ہے، نیشنل اسمبلی میں بھی ڈیبیٹ نہیں ہوتا، اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی نہیں ہوتا، پاس ہو جاتا. پیر کے روز ہمیں بڑی توقع تھی کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے، اور داخلہ کی بل آ رہا ہے داخلہ کی کمیٹی سے، حالانکہ انفارمیشن سے آنا چاہیے، محسن نقوی صاحب لے کے آ رہے ہیں. نہیں وہ آئی ٹی سے ہے نا؟ نہیں آئی ٹی سے نہیں آیا، محسن نقوی صاحب لے کے داخلہ کی کمیٹی لے کے آئی. اچھا اس کمیٹی کا بھی کوئی نوٹیفیکیشن میں نے کہا ٹیکنیکلی یہ آئی ٹی سے آئی ٹی کا تھا، اور یا پھر انفارمیشن تک انفارمیشن سے تھا. اچھا اب ہوا یہ کہ جناب اس کمیٹی کا بھی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں تھا اعزاز کہ یہ اجلاس ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، میڈیا بھی انوائٹڈ نہیں تھا. خیر ہمیں اطلاع ملی، ہم چلے گئے. تو وہاں پہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین جو پی ٹی آئی کے ہیں، جس طرح ہمارے ساتھ پی ٹی آئی جمعرات کے روز باہر آئی اسمبلی میں، اپوزیشن لیڈر اور اپنے دوسرے سینٹ میں ان کے جو ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن شبلی فراز صاحب، وہ آئے اور بڑی تو ہمارے ساتھ، تو ہمیں بڑی توقع تھی کہ آج چیئرمین تو ہمارا ساتھ دیں گے.
تو چیئرمین نے جو پہلا لفظ بولا نا کمیٹی کے اجلاس میں، انہوں نے کہا جی اس بل کو ہم نے آج ہی پاس کرنا ہے. اعزاز جو بات آپ کر رہے ہیں یہ ویسے نہیں ہے. تو تینوں بڑی جماعتیں پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، یہ اس کے اوپر منافقت ہمارے ساتھ کر رہی ہیں. یہ بالکل آن بورڈ ہے اور ان کی ڈیوٹی تھی اس کو پاس کرنا. اور پھر کمیٹی نے 15 منٹ میں پاس کیا. اچھا ہمیں تو کہا گیا آپ کی ریٹن تجاویز نہیں، حالانکہ ہمارے پاس تھیں لیکن ہم نے اس لیے نہیں دی کہ میننگ فل کنسلٹیشن نہیں ہوگی تو ہمیں آگے کورٹ میں اس میں دقت آئے گی. اچھا وہاں پہ نا جے یو آئی جو ہے نا، ان کے کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے مخالفت کی ہوئی تھی اور امینڈمنٹس دی ہوئی تھی. آپ بلیو کریں گے کہ ان امینڈمنٹس کو بھی ڈسکس نہیں کیا گیا اور افراتفری میں 15 منٹ میں پاس کر کے ان کا اجلاس ختم. اچھا میں اور آخری بات کہ یہ اسی طرح پھر سینٹ سے اگلے دن پاس ہو گیا اور ہمارے پاس آ کے اب پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کیونکہ پی ایف یو جے نے کہا کہ ہم کنٹری وائڈ پروٹیسٹ کریں گے اور کل پروٹیسٹ ہوا بھی، ڈی چوک تک بھی ہم گئے اور پورے ملک میں بھی پروٹیسٹ ہوا. اب پیپلز پارٹی ہمیں کہہ رہی ہے جی کہ ہم اس میں امینڈمنٹس لے آتے ہیں. پی ٹی آئی ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہم نے کہا آپ والے اپنے چیئرمین کے خلاف ایکشن لیں تو ہم بلیو کریں گے کہ آپ کا کوئی جینون ہے. آپ تو اس میں ساتھ ہیں، ویسے آ کے آپ ادھر رونا پیٹنا کرتے ہیں. اچھا میں اب آپ کو اس پہ کریٹیک بتاؤں. آصف ایک کہانی تو ہے نا جو آپ نے پیش کی ہے، اور ظاہر ہے جب بھی ہم پیکا کے بارے میں لاسٹ ٹائم بھی ہم نے پروگرام کیا، ایک ہم پر کریٹیک بھی ہے اور میرے خیال میں کسی حد تک وہ کریٹیک بھی جائز ہے. دو بڑی کریٹیکس، ایک میں بتا دوں آپ کو، نادر گورمانی ہمارے ساتھی جرنلسٹ ہیں، ڈان نیوز میں کام کرتے ہیں. انہوں نے ایک سٹوری آج سے کافی 2-3 ماہ پہلے، چند ماہ پہلے کی ہوئی تھی ڈان اخبار میں. انہوں نے ٹویٹ کیا نادر گورمانی، انہوں نے کہا جی میں یہ ہماری جو تنظیمیں ہیں، یہ آپ کے اوپر بھی چارج ہے بائی دا وے، کہ ہماری تنظیموں کو نے کچھ کہا جسے کہتے ہیں نا کچھ بھی نہیں کیا. میں نے ان کا موقف یہ ہے کہ میں نے یہ سٹوری دے دی تھی اور اس بل کا ڈرافٹ دے دیا تھا ایز اٹ از وہ پیش ہوا ہے، لیکن ہماری تنظیموں نے اس کے اوپر کوئی تحریری کام ہی نہیں کیا. ہونا تو ویسے ٹیکنیکلی ان کی بات مجھے بڑی دل کو لگی کہ ہماری تنظیموں کو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا. جب یہ خبر بھی آئی، انہوں نے ٹویٹ بھی کی، تو ہماری تنظیمیں اپنا لا بنا کر دیتی، جو نہیں دیا. میں یہ مطلب ٹھیک ہے آپ احتجاج کریں، میں آپ کو ذاتی طور پہ رسپیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. دوسری کرٹیک جو ہے، ہمارے ایک دوست ہیں نیا دور میں ہوتے ہیں، فراز درویش ان کا نام ہے، بڑے ٹیلنٹڈ ہیں اور بڑی جینون بات کرتے ہیں. وہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا اور میں ان کے پوائنٹ آف ویو سے ایگری بھی کرتا ہوں. دیکھیے آج جب آزادی ہماری سلب ہونے لگی ہے، آپ اور میں آواز اٹھا رہے ہیں اور ہمیں اٹھانی بھی چاہیے، لیکن جب ہماری صفوں میں سے ہی بیٹھ کے لوگ جھوٹی خبریں پھیلاتے رہے، اس وقت تو ہم نے کسی سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا. یہ جو آج یہ اس طرح کے قوانین لے کے آ رہے ہیں، اس میں مجھے اور آپ کو تو وہ ٹارگٹ نہیں کر رہے. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی خبریں اور جھوٹا پراپیگنڈا آپ چلاتے رہیں. اب اس کو ہم نے کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا ہم نے بطور ادارہ آر آئی یو جو ہو گئی، اسلام آباد پریس کلب ہو گیا، پی ایف یو جو، کوئی اپنی صفوں کو بھی ٹھیک کرنے کی کوئی کوشش کی ہے؟ تو یہ دو بڑی جینون کرٹیک ہیں. باقی گورنمنٹ کا آپ کو پتہ ہے اس وقت فوج اور گورنمنٹ دونوں ایک پیج پہ ہیں. جو وہ کہیں یا وہ کہیں، ان کا موقف دونوں کا ایک ہے. فوج کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے، ان کو بھی تنقید پسند نہیں، سرکار کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے، ان کو بھی تنقید پسند نہیں. اچھا اعزاز، ان دونوں باتوں کا جو جواب ہے یہ بڑے حقائق کے برعکس چیزیں ہیں دونوں. ٹھیک، میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ سوشل میڈیا تو پی ایف یو جے کے یا کسی بھی صحافتی تنظیم کے ایمبٹ میں نہیں، یہ تو شہریوں کی جرنلزم ہے، ٹھیک ہے. اور پوری دنیا میں اس کے حوالے سے قوانین حکومتوں نے لائے، کہیں پہ بھی کسی پرائیویٹ باڈی نے نہیں لائے، کیونکہ ہمارے تو اختیار میں نہیں آتے. پرپوز کرتے ہیں نا. نہیں ہمارا تو ایک ضابطہ اخلاق ہے نا اعزاز. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ ریکمنڈیشن کرتے ہیں نا، جب آپ نے کہا کہ نہیں یہ تو فلاں کمیٹی کے نیچے ہونا چاہیے، بیسیکلی آپ ریکمنڈیشن کر رہے ہیں. ہم نے پورا ایک ڈرافٹ بنا کے اس سے پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ کے زمانے میں بھی دیا تھا. یہ جو آپ کے دوست نیا دور والے کریٹیک ہیں نا، ان کا یہ معلومات بہت کم ہیں. انہیں کہیے گا ہمارے سے رابطہ کریں، ہم ان سے وہ ڈرافٹ شیئر کریں گے. پھر مظہر عباس صاحب نے ایک پورا ڈرافٹ بنا کے شیئر کیا. وہ مریم دور اورنگزیب والا دور تو گزر گیا نا. جو حکومت میں ہوتا ہے اعزاز، اسی کو نیا دور والوں کو تو نہیں دینا ہوتا نا. نیا دور والوں کو اپڈیٹ ہونا چاہیے کہ اس پہ تنظیموں نے کام کیا یا نہیں کیا. نمبر 1، وہ جس دور میں ہوا ہم ہمارے سے بات کرتے ہم انہیں بتاتے. وہ کیونکہ ان کے ذہن میں آئی تو انہوں نے بات کر دی. گرمانی صاحب جو ہے نا، گرمانی صاحب بھی بادشاہ آدمی ہیں. جو وزیر اطلاعات ہیں وہ معذرت کر رہا ہے کہ میں نے آپ سے شیئر نہیں کیا، مس کمٹمنٹ ہوئی ہے میری طرف سے آن دی ریکارڈ. گرمانی صاحب ان کو دفاع کر رہے ہیں کہ نہیں جی میرے پاس تو 2 ماہ پہلے تھا. جب انہوں نے ڈان میں خبر دی تھی نا تو وہ ذرائع سے دی تھی، ٹھیک ہے. اور ان سے ہم نے پوچھا تھا آپ کے پاس ڈرافٹ ہے، تو انہوں نے کہا تھا نہیں. تو ذرائع کے ڈرافٹ کے اوپر ہم قیاس پہ نہیں بات کر سکتے. اگر وہ کہتے یہ ڈرافٹ ہے. دوسری بات یہ حکومت
اگر کسی رپورٹر سے ڈرافٹ کر کے شیئر کر کے ذرائع سے خبر چلواتی ہے, ہمارے ساتھ ان کی کمٹمنٹ تھی, ہم تو کسی ذرائع کے ڈرافٹ کے اوپر تو ان سے لڑائی نہیں کر سکتے. ہم حکومتیں جب بل لاتی ہیں ٹیبل کرتی ہیں, اس ٹیبل کے اوپر ہوئے بل پہ بات ہوتی ہے. گرمانی صاحب جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ میں بہت ویل انفارم جرنلسٹ ہوں. بیسیکلی یہ تو ہمیں پتا تھا جب فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس کی پریس ریلیز میں آیا تھا نا کہ سخت ترین میڈیا لاز آئیں, تو ہمیں پتا تھا کہ میڈیا لاز آئیں گے اور ڈریکونیل آئیں گے. ٹھیک ہے, اب کسی بندے کے پاس ڈرافٹ تھا اور اس نے شیئر نہیں کیا تو بددیانتی کی ہے, اس کو ڈرافٹ شیئر کرنا چاہیے تھا. اور یہ جو یہ کرٹیک کہ ہمارے صفوں کے اندر جو لوگ فیک نیوز پھیلاتے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور بعض چیزیں جینوئنلی غلط ثابت ہوئی, ہم نے ان کی روک تھام کے لیے کیا کیا؟ دیکھیں اعزاز, سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے نا اس کو گٹر جرنلزم سمجھتے ہیں, جرنلزم نہیں سمجھتے. اچھا. اور ہم نے دیکھیں, ہم ایک سجیسٹیو باڈی ہے نا, ہم قانون سجیسٹ کر سکتے تھے کہ جو پچھلے قانون میں جو چیزیں تھیں وہ ہم نے سجیسٹ کی کہ یہ نہ کریں, یہ کر لیں. اب ہوتا, ہم نے قانون نہیں بنانے, قانون حکومتوں نے, پوری دنیا میں حکومتوں نے بنائے ہیں, بلکہ انہوں نے تو اس کو کرمنلائزیشن کی ہم خلاف ہیں, پوری دنیا میں ڈیفیمیشن کے تحت بنے ہیں اس کے قوانین. تو ہم نے تب بھی یہی سجیسٹ کیا تھا, ہم تو وکٹم ہیں, ہم میڈیا کے لوگ وکٹم ہیں, آپ خود وکٹم ہیں, ٹرولنگ ہوتی ہے آپ کی. سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے کوئی آپ کو اور ہمیں جرنلزم نے کیا سکھایا, جرنلسٹک اصولوں نے کیا سکھایا, بات کہنے کا, الفاظ کے چناؤ کا سلیقہ سکھایا. جو لوگ گالی دیتے ہیں, انصار عباسی صاحب کا میں اکثر وہ دیکھتا تھا تو وہ درود شریف لکھتے, نیچے لوگ گالیاں دیتے تھے, اور مجھے افسوس ہوتا تھا کہ ان لوگوں کی کوئی مذہبی ٹریننگ بھی نہیں ہے کہ کم از کم درود شریف کے نیچے. تو بہت سارے یہ جو لوگ آج باتیں کرتے ہیں نا حکومت کے, جی ہم کیا کرتے اور یہ وہ, پاکستان میں سب لوگ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے سیل سب سے پہلے کن لوگوں نے بنائے, جس میں لوگوں کے, سیاستدانوں کے بھی کپڑے اتارے, صحافیوں کے بھی, پھر سیاستدانوں نے کاپی کیا ان طاقتور حلقوں کو, اور وہ آج بھی اس کی جینون ریگولیشن اس لیے نہیں چاہتے کہ انہوں نے ابھی بھی سیل بنائے ہوئے, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ سیل ان کے قائم رہیں اور ہم صرف مخالف آوازوں کو جیل میں ڈالیں. ہم نے انہیں سجیسٹ کیا تھا کہ جب پہلے دن آپ بندہ گرفتار کر لیتے ہو اور وہ اگلے دن وکٹری بناتا ہوا آتا ہے, آپ اسے ہیرو بنا دیتے ہیں, اس کے 5,000 فالوور سے 50,000 ہوتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اس نے کون سا سچ بول دیا. اچھا, انہوں نے آپ کی بات سے پتہ کیا لکھا, انہوں نے آپ کی بات سے یہ سمجھا کہ آئندہ جس بھی بندے کو گرفتار کرے نا تو اس کے ہاتھ زور سے پکڑنے تاکہ وہ وکٹری کا نشان نہ بنائے. آپ کو پتہ ہے, میں انہوں نے لائٹر نوٹ کہ متی اللہ جان کو جب گرفتار کیا تو اسلام آباد پولیس کو خصوصی طور پر ہدایت کی گئی تھی, مجھے پولیس کے آفسرز نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ جی متی اللہ جان کے نا ہاتھ پکڑ کے رکھنے تاکہ وہ وکٹری کا نشان. تو آپ کی بات سے انہوں نے کچھ اور سیکھنے کچھ اور تو نہیں سیکھا انہوں نے یہ کہ وکٹری کا نشان. ہم نے انہیں سجیسٹ کیا تھا کہ آپ اس بندے کو نوٹسز کریں, اسے جھوٹا ثابت کر کے جب آپ سزا دیں تو لوگ اس کی فالوورشپ 5,000 سے 500 رہ جائے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے. اچھا, لیکن حکومت ایسا چاہتی نہیں. ایک میں لائن عرض کروں گا, آپ نے کہا کہ جی سوشل میڈیا پہ سٹیزن جرنلزم ہوتا ہے, آپ نے کہا, میں یہ کہوں آپ سینئر آدمی ہیں, یہ جو ٹرم ہے نا یہ ہمیں استعمال ہی نہیں کرنی چاہیے. آج تک کبھی آپ نے سنا کہ سٹیزن ڈاکٹر ہوتا ہے کوئی؟ میں ایک بات کر رہا ہوں, نہیں سنا نا, کیونکہ سٹیزن ڈاکٹر کوئی نہیں ہوتا, وہ کویکس ہوتے ہیں. نہیں, اس کو سن لیجیے, ٹرم غلط ہو سکتی ہے اعزاز, لیکن رائے لکھنے کا تو حق ہے نا. نہیں, رائے لکھنے کا حق ہے, میں رائے لکھنے کے حق پہ تو انکار کر ہی نہیں رہا نا. سٹیزن جرنلسٹ کچھ بھی نہیں ہوتا, یا جرنلسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اور جو جرنلسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یا تو جس نے پراپر پریکٹس کیا ہو, ٹریننگ لی ہو, پڑھا ہو, ٹھیک ہے, یہ کچھ ریکوائرمنٹس ہیں نا. تو یہ سٹیزن جرنلسٹ کیا کہ سارے لوگ ہی بیچ میں جھوٹ بھی بول رہے ہیں, اور بدنام کون ہو رہا ہے؟ بدنام ہو رہا ہے جرنلسٹ, آپ ہو رہے ہیں, میں ہو رہا ہوں, بہت سارے لوگ ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم جرنلسٹ ہیں, کیونکہ ہمارے پاس فیس بک لائیو آ گیا ہے, یوٹیوب لائیو آ گیا ہے, ٹویٹر آ گیا ہے, ہم جرنلسٹ بن گئے. یہ جرنلسٹ نہیں ہوتا. تو یہ ٹرم میں اعزاز, میں بھی کوئی بھی دنیا کی, میرا خیال ہے کوئی بھی صحافتی تنظیم انہیں جرنلزم نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہر شہری کچھ نہ کچھ رپورٹ کر رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل کہ یہ میری فیملی ہے, ہم یہاں سالگرہ پہ ہیں, وہ ایک رپورٹ کر رہے ہیں اپنے فیملی کے بارے میں, کچھ لوگ اپنے دوستوں کے بارے میں, کچھ اپنے حادثات, تو وہ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو بنیادی ایک ذمہ داری ہوتی ہے جرنلزم کے اندر ایک رپورٹر کی. لیکن اس کو جرنلسٹک ایتھکس پڑھائے گئے ہوتے ہیں کہ ہاؤ ٹو رپورٹ, ٹھیک ہے. اب جب یہ, لیکن دوسری جو بات ہے نا رائے کی آزادی کی, وہ کیونکہ آرٹیکل 19 میں انشور ہے, تو اس کے اوپر پابندی جو ہے لگنا وہ ہر شہری کا مسئلہ ہے, وہ ہر پاکستانی کا معاملہ ہے. وہ جرنلسٹ ہے یا نہیں ہے, وہ اس میں آتا ہے. تو خیر آگے وہ لمبی بات ہوتی رہیں گی. اعزاز ہمیں وہ بتائیں سب سے پہلے کہ یہ جو کچھ تبادلے شادے آپ نے بڑے کرا دیے, بڑے بڑے برج الٹے ہیں, یہ کیا خبر ہے, اور اس کی
اصل وجہ کیا ہے، کیوں ہوا ہے؟ اچھا آصف، سب سے پہلے تو ہم بتائیں نا کہ تبادلہ ہوا کس کس کا ہے. جو سب سے اہم تبادلہ ہوا ہے نا وہ اسلام آباد میں ہوا ہے ایف آئی اے کے چیف کا. ایف آئی اے کے چیف کو ہٹا دیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ خیبر پختونخوا میں اختر یاد گنڈا پور جو آئی جی تھے ان کو ہٹا دیا گیا ہے. یہ دو بہت بڑے واقعات ہوئے ہیں میرے خیال میں، مطلب انتظامی اعتبار اگر آپ دیکھیں تو یہ دو بڑے واقعات ہیں. اسلام آباد میں احمد اسحاق جہانگیر جو ہیں ان کا تبادلہ کافی عرصے سے پینڈنگ تھا. پینڈنگ اس لیے تھا کہ ان کے اوپر بہت سارے لوگ اعتراض کر رہے تھے. یہ ڈی جی ایف آئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کشتی حادثہ، دو بڑے حادثے ان کے دور میں ہوئے. ایک پہلے ہوا تھا، تو جو پہلے حادثہ ہوا تھا 2023 والا، اس کی جو امپلیمنٹیشن رپورٹ ہے وہ اس کے اوپر ایک انکوائری رپورٹ تھی جس پر امپلیمنٹیشن کرنا تھا، جو شاید یہ نہیں کر سکے تھے. تو پچھلے دنوں پرائم منسٹر کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا. تو احمد اسحاق جہانگیر صاحب ویسے فرینکلی اسپیکنگ ہے بڑے بلنٹ آدمی. تو پرائم منسٹر نے ان سے پوچھا بھی یہ کیوں نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا کہ جی دو باتیں میں کہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ ہماری کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے، یعنی کہ ہماری استعداد کار کا بھی ایشو ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری طرف سے سستی بھی ہے. اب کوئی آفسر جب پرائم منسٹر لیول پہ جا کے نا اس طرح نہیں اپنی ذمہ داری نہیں لیتا. انہوں نے اپنی ذمہ داری لی. اچھا، اب بہت سارے لوگ ان کی پوزیشن کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے تھے کہ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے بنے. اچھا، ہمارے ڈاکٹر عثمان جو ہیں آئی جی پنجاب، میری اطلاعات یہ ہے کہ وہ بھی، ان کی بھی بڑی خواہش ہے کہ وہ ڈی جی ایف آئی اے بن جائیں، اور میرے خیال میں وہ ڈی جی ایف آئی اے بن جائیں گے. لیکن ڈی جی ایف آئی اے ان کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہوا؟ ڈی جی ایف آئی اے ان کا نوٹیفیکیشن اس لیے نہیں ہوا کہ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ آئی جی پنجاب انہیں کون ریپلیس کرے گا. اچھا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے ایک اور بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے. پائپ لائن میں. ایک اور بڑی تبدیلی ہونے جا. اچھا، اب دوسری جو بات ہے ہماری وہ ہے اختر یاد گنڈا پور جو کہ آئی جی کے پی ڈاکٹر کے. عثمان جو ہیں وہ منظور نظر ہیں محسن نقوی صاحب کے بھی، انٹرم سیٹ اپ میں بھی یہ تھے. آصف، ڈاکٹر عثمان جو ہے نا وہ منظور نظر بہت سارے لوگوں سب کے ساتھ فٹ ہیں، لیکن جی ادھر ان کا زیادہ، وہ پہلے بھی ایک دفعہ چلی تھی کہ وہ آئیں گے آئی جی اسلام آباد یا ادھر. جی آئی جی اسلام آباد کے طور پہ تو علی ناصر رضوی، ویسے بائی دا وے علی ناصر رضوی کا نام بھی ان آفسرز میں تھا کہ علی ناصر رضوی کو بھی ہٹا دیا جائے، لیکن علی ناصر رضوی کو نہیں ہٹایا جا رہا. یہ اس والے سے میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ فی الحال ان کو نہیں ہٹایا جا رہا. ہی از ہیئر، ہی از کنٹینیوئنگ. ان کے اوپر اعتراضات ہیں بہت سارے لوگوں کے، اور آپ کو پتہ ہے سروس کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. جو میں نے آپ کو بتایا نا احمد اسحاق جہانگیر اور ڈاکٹر عثمان، آپ کو پتہ ہے یہ دونوں کے زمانے میں بڑے اچھے دوست بھی تھے. یہ غالباً شاید کسی جگہ اکٹھے کمرے میں بھی رہے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب دیکھیں بڑی پوزیشن کے اوپر جب مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو ظاہر ہے یہاں پر کسی نے تو لگنا ہے. یار ویسے اعزاز مجھے تو سمپتھی ہوگی آپ کی بات سن کے کہ جو ڈی جی سچ بولا اسے آپ نے ہٹا دی. نہیں، میرا سوال پتہ ہے کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ڈی جی احمد اسحاق جہانگیر کو ہٹا دیا ہے، ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم ایک ڈسپیشنیٹ، میں نے یاد ہے آصف آپ کو کیا کہا تھا کہ آپ ڈی جی کو بھی ہٹا دیں گے نا مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیا ہیومن ٹریفکنگ کا مسئلہ احمد اسحاق جہانگیر کو ہٹا دینے سے حل ہو جائے گا؟ آپ میری بات آج لکھ لیں. ڈپورٹیشن تب بھی ہوگی، لوگ ڈپورٹ ہوں گے، اسی طرح لوگ باہر بھی جائیں گے. ایشو ہے کہ اس کو آپ سوشو اکنامک مسئلہ سمجھ کر طے نہیں کر رہے. یہ جو کشتی واقعات ہو رہے ہیں باہر، ہیومن ٹریفکنگ کے واقع، اس میں ایف آئی اے کے لوگ ملے ہوئے ہیں. ایگریڈ. اس کے اوپر انہوں نے احمد اسحاق جہانگیر نے کارروائیاں بھی کی، بندوں کو برطرف بھی کیا، لیکن اگین جو بڑی مچھلیاں تھیں جن کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کرتے، ان کے خلاف کارروائی، وہاں بے بسی تھی کیونکہ وہاں پر طاقتور کوئی اور ہے، وہاں پر ان آفسرز کے ہاتھ میں کچھ چیز نہیں ہے. تو جو بھی آئے جی ہم ان کو بھی کے پی کا آپ کہہ رہے تھے. ہاں، اب آئی جی کے پی اختر یاد گنڈا پور، ان کا معاملہ بھی میری اطلاعات کے مطابق کافی عرصے سے زیر التوا تھا. حمید صاحب، ذوالفقار حمید جو ہے گریڈ 21 کے ہی ہیں، ان کو نیا آئی جی کے پی لگا دیا. ان کے اوپر الزام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے جو پتہ چلا ہے کہ ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ یہ خیبر پختونخوا میں لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ مینٹین نہیں رکھ سکے. بھئی خیبر پختونخوا میں باقاعدہ ٹی ٹی پی جنگ کر رہی ہے، پولیس کو آپ نے اکوپ نہیں کیا ہوا، پولیس کو آپ نے ریسورس نہیں دیا ہوا، اس کے باوجود اختر حیات گنڈا پور جو ہے انہوں نے بھرپور کام کیا ہے. ہماری جو پولیس ہے خیبر پختونخوا پولیس، آصف میں تمہیں بتاؤں، خیبر پختونخوا پولیس اور خیبر پختونخوا سی ٹی ڈی اور خیبر پختونخوا آئی بی، ان 3
4 اداروں کی بنیاد کے اوپر اس وقت جو تھوڑا بہت امن ہے نا وہاں پر، تھوڑا بہت، زیادہ نہیں، اس کا سہرا ان اداروں کو جاتا ہے. کہ یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے نا، کہ لوگ بہت زیادہ پولیٹیکل انوالومنٹ کی وجہ سے فوج کے اور انٹیلیجنس اداروں کے خلاف ہو گئے ہیں. ان میں جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے وہ فوج ہے، سول ملٹری جو انٹیلیجنس جو ادارے ہیں ادارے فوج کے ہیں. نیچے. اور اچھا آئی بی والوں کا اس لیے میں کہتا ہوں کہ آئی بی والے سول ادارہ ہیں، ان کے اوپر کوئی شک نہیں کرتا یا ان کا نام کوئی کسی کنٹروورسی میں نہیں آتا کہ یہ کسی طالبان کو کسی جگہ سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں. انہوں نے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں. پولیس سب سے پہلے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، سی ٹی ڈی نے بہت قربانیاں دی ہیں، سی ٹی ڈی پشاور نے، اور پھر آئی بی نے. اب آپ دیکھیں اس کے آئی جی کو آپ نے بدل دیا ہے، باوجود اس کے کہ وہ بہتر کام کر رہے تھے. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا رہا ہوں کہ اختر یاد گنڈا پور صاحب سے میں کبھی نہیں ملا، آئی ہیو نیور میٹ ہم، لیکن میں آپ کو گراؤنڈ بتا رہا ہوں. بہت سارے پولیس افسر سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں جی چیٹ آنے کی ایک وجہ اور بھی پلیز. اور آپ دیکھیں گے میں جو 4 نام لے رہا ہوں نا، یہ ود دا پیس آف ٹائم یہ موو ہو جائیں گے اپنے ادھر. ٹھیک. آئی جی صاحب موو ہو گئے گنڈا پور صاحب. ٹھیک. پی ایس ٹو سی ایم اور سی ایم. ٹھیک ہے. اور چیف سیکرٹری. ٹھیک. یہ ان 4 لوگوں کا تعلق ہے ڈی آئی خان سے. ٹھیک. اور ڈی آئی خان جو ہے نا وہ ہے حلقہ مولانا فضل الرحمان. تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بہت ڈپرائیو فیل کرتے ہیں کہ ان کے حلقے میں اور لوگ پاور کے پلر جو ہیں وہ کہیں اور چلے گئے. ٹھیک بات. تو یہ انہوں نے باقاعدہ اس پہ ڈسپلیئر بھی شو کیا ہوا ہے اور ان کے مطالبات بھی رہے ہیں. اب جو مولانا کی قربت پی ٹی آئی سے بڑھے گی نا، تو ڈی آئی خان کے وہ لوگ جو پی ٹی آئی میں اہم عہدوں پہ کے پی میں سر وہ پیچھے جاتے ہیں، ان کے لیے ایک ڈسکریڈٹ ہو جائے گا. اچھا لیکن آصف میں تمہیں بتاؤں، ڈی آئی خان طالبان یا ٹی ٹی پی سے افیکٹڈ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے. ڈی آئی خان کے نواح میں آصف پولیس کو اور سول انتظامیہ کو پل کر لیا گیا. وہاں پر جو سرکاری دفاتر ہیں وہ شہر میں آ گئے، جو نواح میں تحصیلوں میں تھے نا ان کو شہر میں لے آئے ہیں. وہاں پر تو کوئی سرکاری لوگ ٹریول بھی نہیں کر رہے. ایک تو پولیٹیکل آسپیکٹ آپ نے دے دیا، تو خیر یہ ایشو ہے. لیکن وہاں پر ہی ایک اسی سارے معاملے سے جڑا ہوا ہے، ڈی آئی خان میں لکی مروت میں جو خیبر پختونخوا کا بڑا ظاہر اہم علاقہ ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ وہاں پر آصف 17 کے قریب پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے جو اہلکار ہیں ان کو اغوا کیا گیا. جی. اور ظاہر ہے نیشنل میڈیا کے اوپر یہ چیزیں نہیں آ رہی. ان لوگوں کو اغوا کس نے کیا ہے؟ کالعدم تحریک طالبان کا نام لیا جاتا ہے اس پہ. اور جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اتنے بے بس ہیں، لوگوں کی سپورٹ چاہیے نا آپ کو، اور پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے اس طرح سے سپورٹ نہیں مل رہی. وہاں پر ایک لوکل صاحب ہیں، نصیر تراب ان کا نام ہے. ان کا اوریجنلی تعلق جو پشتون تحفظ موومنٹ یا منظور پشتین سے ہے. اب آپ دیکھیں ایک طرف آپ منظور پشتین کو الزامات لگاتے ہیں، ایک طرف ان کا بندہ جو اس سارے علاقے میں موجود ہے وہ آپ کو آپ کے بندے چھڑوانے کے لیے بات چیت کر رہا ہے، اور آپ لوکل سطح پر آپ اس پہ ٹرسٹ بھی کر رہے ہیں. سنا ہے اچھے آدمی ہیں اور لوگوں کا اعتماد بھی ہے ان کے اوپر. اب ہوا یہ آصف کہ ان کی بات چیت جاری تھی، وہاں پر کوئی ایریل سنا ہے کہ پہاڑوں کے اوپر کوئی جٹوں نے بھی کوئی کارروائی شاید کی ہے، آپریشن وغیرہ ہوا ہے ان کے اوپر. تو انہوں نے 2 بندے، ایک ڈرائیور اور ایک اور بندے کو واپس، ایک بندے کی لاش واپس کی ہے. ایک صاحب تھے جو ان کا طالبان یا ٹی ٹی پی کا یہ کہنا کہ جی یہ جو ہمارے اوپر آپریشن آپ نے کیا اس میں وہ مارا گیا ہے، تو یہ ڈرائیور واپس لے لیں اور یہ لاش واپس لے لیں. 2 بندے اب رہ گئے وہاں پر 15 بندے. ان کے عوض ٹی ٹی پی کیا مانگ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ جو پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس ہمارے قیدی ہیں وہ چھڑوائے جائیں. تو یہ بہت اہم مسئلہ بن گیا ہے. خدا را پولیس کو وہاں پر مضبوط کریں، فرنٹ لائن جو ہماری فورس ہے، سی ٹی ڈی کو مضبوط کریں. جو بھی آئی جی آتا ہے، جو بھی سی ٹی ڈی چیف آتا ہے، اس کو اپنا ٹینیور کم سے کم 3 سال پورا کرنے دیں، اس پر پورا ٹرسٹ رکھیں، چھان پھٹک کے بندہ لگائیں. اور اس طرح پولیس افسر کی تذلیل نہ کریں کہ آج جی یہ ہٹا دیا جی، 6 مہینے بعد جی آپ کا دل نہیں لگا تو ہٹا دیا. تو میرے خیال میں پولیس کو ریسورس دینے کی، پولیس کے لیے آئی جی اس کی کوئی گریس ہونی چاہیے اور اس کو ریسپیکٹفلی اس کے ساتھ ڈیل بالکل ٹھیک بات ہے. میرے خیال میں آصف یہی ہے. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، امید ہے آپ کو پسند آئے گا. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا
اور اگر آپ نے کوئی معلومات دینی ہے تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے. اللہ حافظ.